नाज़रीन, फ़लस्तीन की तरफ से भरपूर बदला लिया गया है। कुछ घंटे पहले इसराइल बमबारी कर रहा था और अब फ़लस्तीन की जानिब से बड़े ऑपरेशंस की इतलात आ रही हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ये किया गया है कि 4 फौजी गाड़ियों को एक साथ निशाना बनाया गया है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि टैंकों को तबाह करके फिर उसका जो क्रू था, यानी जो उसमें बैठे इसराइली फौजी थे, उनको भगा भगा कर फ़लस्तीन की जानिब से मारा गया है। उनके जो इसराइली फौजी वहाँ पर मौजूद थे। तो भरपूर लड़ाई इस वक्त हमास जो है वो लड़ रही है। साथ हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली जो नेवल साइट्स हैं उन पर हमले किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल उनके मुख्तलिफ शहरों के ऊपर इस वक्त दागे गए हैं। ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इकनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को हुआ है। आज रिपोर्ट शाया हुई है, तारीख के अंदर पहली बार इसराइल टॉप 10 जो होती है ना इन्वेस्टमेंट साइट्स, यानी जो दुनिया के 10 बड़े मालिक हैं, जो टॉप समझे जाते हैं कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसमें फायदा कमाते, तो टॉप 10 जो कंट्रीज हैं, पहली बार इसराइल उस लिस्ट से आउट हुआ है। इसराइल दुनिया में, यानी वेस्ट के लिए, इस्लामी दुनिया तो उसको मानती नहीं है, तो सबसे बड़ी लोकेशन समझी जाती थी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इसराइल के हाथ से निकल गई। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस ये कहा जा रहा है। और इसके अलावा यमन नया असलहा वहां तक पहुंच रहा है और आधा इसराइल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने ये बताया है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं। ये सूरत हाल ऐसे हो जाएगी कि ये अनलिवेबल प्लेस बन जाएगी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और ऐसी सूरत हाल इसराइल फेस करेगा कि उससे वो बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकता हिज़्बुल्लाह से ऑल आउट वॉर के नतीजे में। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गज़ा में लिए चलते हैं। गज़ा में बहुत बड़े ऑपरेशन की इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं। कुछ घंटे पहले इसराइल वहां पर बमबारी कर रहा था, निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। अब हमास जो है उसने बड़े ऑपरेशन करते हुए बदला लिया है इसराइल से पूरी तरह से। और जो पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, टोटल 2 ही ऑपरेशन हुए हैं और 2 ऑपरेशन में ही इसराइल की बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। नाज़रीन, 4 फौजी गाड़ियों को एक साथ निशाना बनाया गया है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक व्हीकल को सिर्फ निशाना बनाया गया था तल अल सुल्तान के एरिया में और उस पर इसराइल की चीखें निकल गई थी। 11 उसमें फौजी मारे गए थे और आज एक ही जगह के ऊपर 4 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल कसाम ब्रिगेड बता रही है, आवर फाइटर्स मॉनिटर द helicopters landing to evacuate dead and wounded soldiers in the ambush in which 4 Israeli vehicles were targeted and number of soldiers were finished off from 0 distance। बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हमने लैंड करते हुए देखे हैं उस जगह के ऊपर जहां पर ये हमने ऑपरेशन किया। वो डेड एंड वाउंडेड को वहां से मुंतकिल कर रहे हैं। हमने 4 गाड़ियों को एम्बुश लगाकर, घात लगाकर जो है वो तबाह किया है और उसका जो क्रू था, जो फौजी थे, उनको 0 डिस्टेंस से मारा है। 0 डिस्टेंस से। आज की मॉडर्न वॉरफेयर में 0 डिस्टेंस का कोई इस तरह से मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप जदीद तरीन बंदूकें लेकर बैठे हों फिर भी आप 0 डिस्टेंस से जाकर मार रहे हो। कोई ये वो तलवारों वाला ज़माना तो है नहीं, लेकिन फिर भी 4 गाड़ियों पर मौजूद फौजियों को 0 डिस्टेंस से मारा गया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, ये इनिशियल रिपोर्ट है, अभी अभी ये खबर सामने आई है। तो उसके बाद अगली वीडियो तक आपको पता चलेगा कि इसराइल में अभी एक नया वहां पर मातम होगा, क्योंकि पिछले वाकये में सिर्फ एक गाड़ी को तबाह किया गया था, यहां पर 4 गाड़ियों को एक साथ तबाह कर दिया गया। और वो बता रहे हैं कि कितने हेलीकॉप्टर्स वहां पर लैंड किए हैं। अ नंबर ऑफ पीपल वर इंजर्ड, ये इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन राफा, बहुत सारे जो फौजी हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, ये इसराइली मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। और मत भूले वो जो स्टैट सामने आए हैं, 70,000 इसराइली फौजी डिसेबल हो चुके हैं। तो इस तरह के कई वाकया जो हमने पिछले 8 महीनों में आपके सामने रखे कि आज 10 फौजी मारे गए, एक ऑपरेशन में 20 मारे गए, 50, 70 ये कैजुअलिटीज हो गई, इतने जख्मी हो गए, इतनों को निशाना बनाया। 70,000 वो उन्होंने अब नंबर्स खुद मान लिए हैं। यानी वो जो हम रोजाना आपको बता रहे थे कि आज 50, 70, 100, ठीक है, पिछले 8 महीनों के हम रोजाना की बुनियाद पर आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अब इसराइली मीडिया ने खुद मान लिया है कि 70,000 हमारे डिसेबल हैं। तो जो मारे गए और जो बाकी मतलब जख्मी हैं, जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अलग नंबर्स, ये 70,000 जो हैं वो डिसेबल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। तो इसीलिए इस तरह के वाकयात पर अगर वो इन टाइम
اگر ان کا 50 مرے ہیں تو وہ 4 مانیں گے کہ 4 ہمارے مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. بعد میں پھر وہ جب کولیکٹیو نمبرز آتے ہیں جو لیک ہو جاتے ہیں نمبرز, اسرائیلی میڈیا جو ہے انویسٹیگیشن کے ذریعے جو چیزیں شیئر کرتا ہے تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آج 4 گاڑیوں تباہ کی ہیں, ان کا سارا کریو مارا ہے, تو کتنے بندے یہاں پر مارے گئے ہوں گے, کتنے فوجی ان کے یہاں پر مارے گئے ہوں گے. تو یہ ایک بہت کامیاب ترین آپریشن ہوا ہے. اس کے بعد ذرا اگلا آپریشن دیکھیے, اور یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو شاید فلموں میں بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی 2 اس طرح کی طاقتیں لڑ رہی ہوں کہ ایک ظاہری طور پر اتنی پاورفل اور دوسری مطلب بہت ہی کمزور ہو, اور نہ ان کا اسلحہ میچ کرتا ہو, نہ ان کے فائٹرز کی تعداد, نہ ان کے اتحادیوں کی پاور کی آپس میں کوئی کمپیریزن ہو, تو اس میں اس طرح کا آپریشن کرنا بظاہر کمزور نظر آنے والے فریق کی جانب سے یہ فلموں میں بھی نہیں ہوتا ہے. ناظرین, ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 2 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے. اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا. 2 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ جو ان کا کریو یعنی فوجی اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹینک چھوڑ کر بھاگ نکلے. اب یہ جو ٹینک کے اوپر اٹیک ہوتا ہے نا ناظرین, ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں, ہر حملے کے نتیجے میں اندر جو بیٹھے ہوئے فوجی ہیں وہ بھی مارے جائیں, کیونکہ ہائیلی آرمرڈ یہ ٹینک ہے, دنیا کے جدید ترین ٹینکس ہیں. تو جب حملہ ہوتا ہے تو وہ ٹینک ناکارہ ہو جاتا ہے, سم ٹائم اس میں آگ لگ جاتی ہے اور اندر والے مارے جاتے ہیں, لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ناکارہ ہوتا ہے اور اندر والے جو فوجی ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوا, ٹینک کو تباہ کیا گیا, اس کو اٹیک کیا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اندر بیٹھا کریو تھا وہ ٹینک کو چھوڑ کر جناب بھاگ نکلا. اور مزاحمتی تحریک نے مطلب جو چند فائٹرز تھے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کا پیچھا کیا, پھر ان کو ڈھونڈ کر پھر وہاں پر مارا. اندازہ لگائیے, یعنی یہ کامیابی دنیا کی سمجھ سے باہر ہے. اس کو اگر معجزہ کہیں گے تو ہی, کیونکہ معجزہ عقل میں نہیں آتا, تو اس کو معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں. اس فتح کو, جو عظیم الشان فتح فلسطینی تحریک کو ملی ہے, اس کو ہم معجزہ کہیں گے. پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی تنظیم جو ایک چھوٹے سے علاقے میں موجود ہے, جس کی کوئی سپلائی لائن نہیں ہے, جس کا محاصرہ جاری ہے, جس کا اسلحہ اتنا ماڈرن نہیں ہے جتنا اسرائیل کا ہے, جس کے پیچھے امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, سارا یورپ کھڑا ہے, آسٹریلیا, جاپان, اور بھی ایسے ملک ہیں جن کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ بھی اسلحہ دے رہے ہیں. اور حماس جو ان کے محاصرے میں ہے, تمام اطراف سے اس وقت اسرائیل نے محاصرہ کیا ہوا ہے, نہ کوئی کھانا اندر جائے, نہ پانی, نیوکلیر بم کے برابر بم گرا دیے گئے ہیں. کوئی کسر, کوئی حربہ, کوئی وسائل ایسے نہیں جو استعمال نہ کیے گئے ہوں, ٹھیک ہے, کوئی کسر انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور اس کے بعد 256-57 دنوں کی جنگ کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ مزاحمتی تحریک کے فائٹرز اسرائیلی فوج کو بھگا کر مار رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس کو معجزہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور ذرا ان آرمیز کے لیے دیکھیے جو غزہ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو عربوں کی بلینز آف ڈالرز والی آرمیز ہیں, یہ ان کے لیے کتنا شرم اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک تنظیم اتنے بڑے فرعون کا یہ حشر کر رہی ہے, اور یہ جو ہیں وہ اس فرعون سے ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں ہم گئے فلسطین کی مدد کو تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اور ایک چھوٹی سی تنظیم اس فرعون کو بھگا کے مار رہی ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز والی اکانومیز والی آرمیز جو ہیں وہ مطلب ان کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. آرمیز میں تو بہت غصہ ہے. یعنی مصری آرمی کی رپورٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ غداری کی گئی ہے سیسی کی جانب سے, تو ان میں تو بہت غصہ ہے. ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنی ڈری بیٹھی ہے اسرائیل سے. اور یہ ذرا دیکھیے ایکسس آف ریزسٹنس, حماس یہ کس لیول کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں, تو یہ انبلیویبل ہے, اور یہ میریکل میں اس کو کہوں گا. قسام بریگیڈ بتا رہی ہے, after targeting the 2 tanks their crew fled into the alleys of the camp and our fighters pursued them. ٹینک کو نشانہ بنایا, اور اس کے بعد ان کا جو کریو ہے وہ ایک کیمپ کا نام بتا رہا ہے کہ اس کی طرف وہ بھاگ گئے, اس کی طرف چھپنے کی انہوں نے کوشش کی, اور ہمارے فائٹرز نے پرسو کیا, ہمارے فائٹرز نے ان کا پیچھا کیا, and finished off a number of them from zero distance, اور کئیوں کو جا کر جو ہے وہ زیرو ڈسٹنس سے مار ڈالا. ٹھیک ہے, یہ آج واقعہ پیش آیا, اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ 2 مزید گاڑیوں کو تباہ کیا گیا ہے. القسام بریگیڈ, ان کنٹینویشن آف دا کمپلیکس ایمبوش prepared in advance for enemy soldiers and vehicles in the Shabura camp, our fighters once again targeted 2 اسرائیلی ایتان وہیکلز ود ال-یاسین 105 شیل. تو 2 اور فوجی گاڑیوں کو یاسین شیل کے ساتھ جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے. 4 کو وہ ایک الگ جگہ پر, پھر 2 ٹینکوں کو, اور پھر یہ 2 اور گاڑیوں کو یاسین شیل کے ساتھ شبورہ کیمپ میں جو ہے وہ تباہ کیا گیا. اور اتنے زیادہ فوجی ان کے
ہلاک ہوئے ہیں. یہ صرف اگر ہم 3 آپریشن اگر ہم 3 جگہ پر ڈیوائیڈ کریں تو اس میں ٹھیک ہے. تو اسرائیلی جو نہتے لوگوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں, مزاحمتی تحریک اس طرح آ کر زیرو ڈسٹینس سے اتنی بہادری سے لڑ رہی ہے اور ان کے فوجیوں کو مار رہی ہے. سویلینز کے اوپر نہ حزب اللہ اٹیک کر رہی, نہ ابھی تک حماس نے کیا, ٹھیک ہے, نہ یمن کر رہا ہے, لیکن یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ ریئل آرمی سے لڑنے کی نہ ان کی صلاحیت ہے, نہ ان میں وہ ہمت ہے, نہ وہ جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا دلیری ہے, وہ ان میں دلیری نہیں ہے. ان کی ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے دہشت گردانہ کارروائیاں کی ہیں, انہوں نے نہتے لوگوں کو پہلے دن سے اٹیک کیا ہے, عورتوں اور بچوں کو اٹیک کیا ہے. ان کی ٹریننگ ہی ہمیشہ سے یہی ہوئی ہے. تو یہ بڑی اہم ترین خبریں میں نے غزہ سے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب ذرا ویسٹ بینک سے خبر دیکھیے. ویسٹ بینک کے حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھ چکا ہوں کہ ایک سائلنٹ وار وہاں پر جاری ہے, وہاں پر بھرپور لڑائی ہو رہی ہے, لیکن اس کی خبریں کم کم آتی ہیں. اب ذرا ایک خبر سے اندازہ لگائیے ویسٹ بینک کی صورتحال کیا ہے. کنفرنٹیشنز بٹوین پیلسٹینین یوتھ اینڈ آکوپیشن فورسز ان حسن ویسٹ آف دا بیتھلیم. جو فلسطینی یوتھ ہے وہ نکلی ہوئی ہے, اور اسرائیلی فوج جو جگہ جگہ پر جا رہی ہے اس کو فلسطینی یوتھ جو بھی ان کے پاس ہے, ہوم میڈ گرنیڈز ہیں, ہوم میڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں, نائفز ہیں, چاقوں کے ساتھ بھی سامنا کیا جا رہا ہے. فلسطینی یوتھ نکلی اور وہاں پر ان کا سامنا کر رہی ہے. اب ذرا ایک رپورٹ میں وال اسٹریٹ جرنل, امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ, دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, وہ کیا لکھ رہا ہے, ذرا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ دیکھیے. The army and the security level feel that the Israel has exhausted the purpose of the war. اسرائیل اپنے جو اس کی اچیومنٹ تھی اس سے ایگزاسٹڈ ہو چکا ہے. مطلب جو اس کے ڈکلیئرڈ گول تھے, جو جنگ کا مقصد جو فتح وہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے اس کے تمام گولز. یعنی وہ فتح سے دور جا چکا ہے اور اس کو اب کوئی جو ہے نا اچیومنٹ یہاں پر نہیں ہونے والی ہے. اب یہ وہ میڈیا ہے جو اسرائیل کا حمایتی میڈیا ہے, جو اسرائیل کو ہمیشہ سے فاتح دکھانے کی کوشش کرتا رہا ہے, اور اسرائیل کے ظلموں کے اوپر بھی اس نے پردہ ڈالے رکھا ہے. آج لکھ رہا ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہوا ہے, بڑی بڑی ہیڈ لائنز آج وہ لگا رہا ہے. یقین مانیے اگر ان کو تھوڑا سا بھی سپیس ملتی نا, تھوڑی سی بھی سپیس ہوتی, اگر حماس کی ایکسس آف ریزسٹنس کی فتح کچھ مبہم سی ہوتی, اگر وہ اتنی روز روشن کی طرح عیان نہ ہوتی, تو کبھی یہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز نہ لگاتے کہ اسرائیل کو اتنی بڑی یہاں پر شکست ہو رہی ہے. کب؟ جب اس نے 50,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے. اور سنیے گا, ابھی تک 7 اکتوبر کے جو سارے لاشیں ہیں وہ ملبے سے نہیں نکالی جا سکی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس ظلم کا ملبہ کون اٹھائے گا, کیسے اٹھائے گا, یہ دنیا کیسے اٹھائے گی اس کا ملبہ. 7 اکتوبر کی ساری لاشیں ابھی تک نہیں اٹھائی جا سکی ہیں. جو تب سے بمباری شروع ہوئی وہ ابھی ساری نہیں نکلی ہیں, وہ ملبے تلے پڑی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا اس کی اچیومنٹ ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا رہا ہے. تو اگر تھوڑی سی بھی مبہم فتح ہوتی نا حماس کی, تو انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کی شکست کے اوپر اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائنز نہیں لگانا تھی. اب ذرا ایک اور دیکھیے کہ اسرائیلی جو کمانڈرز ہیں وہ اسرائیلی آرمی چیف کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. بٹالین کمانڈر ان دا آکوپیشن آرمی, وی ڈو ناٹ کانفیڈنس ان دا چیف آف دا جنرل اسٹاف. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں بلیو نہیں کر رہے اپنے چیف آف دا جنرل سٹاف کے اوپر؟ آپ تو فاتح ہیں, آپ تو گریٹر اسرائیل بنا رہے ہیں, آپ تو غزہ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تو یہ خواب دیکھے بیٹھے ہیں کہ دجلہ و فرات تک گریٹر اسرائیل کی سرحدیں ہوں گی, جارڈن اور مصر کے علاقے, سینائی کا علاقہ بھی آپ کا ہوگا. تو آپ اپنے آرمی چیف کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا وار ہیرو ہے جس نے آپ کو غزہ کی جنگ جتوا دی ہے, تو آپ کہیں گے آپ اس پر اعتبار نہیں کر رہے, اور ان کا ٹاپ کمانڈر یہ بات کر رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اعتبار اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہار چکے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ جس ڈائریکشن میں اس وقت جنگ چل رہی ہے یہ سیویلینز کو تو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ یہ اسرائیل اپنی قبر کھود رہا ہے اور شکست کی طرف نہیں, مکمل خاتمے کی طرف جا رہا ہے. وگرنہ کبھی بھی کسی ملک کی آرمی جو جنگ لڑ رہی ہوتی ہے کبھی میڈیا پر آ کر نہیں کہتی کہ ہمیں اپنے آرمی چیف پر اعتماد نہیں ہے, کبھی آ کر یہ نہیں کہتی کہ ہمیں اپنے وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا. تو آج وہ میڈیا پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے, ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اور نہ آگے ہونے جا رہی ہے. اچھا, اگر ابھی تک نہیں ہوئی اور انہیں لگتا ہے کہ آگے چل کر ہمیں ہو سکتی ہے, تو پھر بھی وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی تک تو ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا, لیکن ہمیں اعتماد ہے کہ یہ ہمیں فتح دلوائیں گے. چونکہ انہیں آگے بھی کوئی فتح نظر نہیں آ رہی. سیویلینز کو اٹیک کرنا کوئی فتح نہیں ہوتی, یہ دنیا کی سب سے بزدلی کی علامت ہوتی ہے, یہ وحشی پن کی علامت ہوتی ہے. یہ دنیا کی کوئی آرمی اس طرح سے نہیں کرتی ہے.
تو یہ چیز ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں حزب اللہ کی تازہ ترین تفصیلات کے اوپر. ناظرین, حزب اللہ حملے کر رہی ہے اور نیول سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, مسلسل جو راکٹس اور میزائل ہیں وہ فائر کیے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ الیکٹریسٹی کمپنی کی جو رپورٹ, جو ان کے ہیڈ کی رپورٹ سامنے آئی ہے, وہ بہت انہونی ایک چیز ہے جو اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی. پہلے میں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ ڈائریکٹر آف دا نیشنل الیکٹریسٹی سسٹم مینجمنٹ کمپنی ان اسرائیل. ڈائریکٹر کہہ رہا ہے جو ان کی پوری الیکٹریسٹی کو ہیڈ کرتا ہے ان کی کمپنیز کو. We are not ready for war. After 72 hours without electricity, it is not possible to live here. ہم جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. صرف 72 گھنٹوں کے اندر ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہم یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. یاد کریں جو 2 دن پہلے میں نے ایک اسرائیلی فارمر ایمبیسڈر کا بیان آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ صرف 3 دنوں کے اندر اندر جو حزب اللہ ہمارا حشر کرے گی, میں وہ چیزیں امیجن کر کے, وہ کلکولیٹ کر کے, وہ اینالائز کر کے میں ہل کے رہ گیا ہوں. صرف 3 دنوں کے اندر حزب اللہ ہمارا جو حشر کرے گی. آج الیکٹریسٹی کمپنی کا ہیڈ کیا کہہ رہا ہے کہ 72 گھنٹوں یعنی 3 دنوں کے اندر اندر ہماری سچویشن وہ ہو جائے گی کہ ہم یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. آگے دوسری بات سنیے. If there is a power outrage, there will be no fuel and the queues in front of the stations will reach 30 kilometer. اگر بجلی نہیں ہوگی فیول بھی کم پڑ جائے گا, 30 کلومیٹر کم از کم لائنیں لگ جائیں گی. ایسی فیول کی شارٹیج ہوگی کیونکہ دیکھیں جب بجلی نہیں ہوگی تو جنریٹرز کے اوپر چلائیں گے. اس وقت جو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو پتا ہے ریکارڈ سیل کیا ہوئی ہے جنریٹرز کی. اتنے جنریٹر سیل ہوئے ہیں کہ شارٹیج پڑ گئی جنریٹر کی, سٹور سے جنریٹرز ختم ہو گئے. ہر گھر نے اسرائیل میں اس وقت جنریٹرز خریدے, ہر گھر نے. ٹھیک ہے, تو جب بجلی نہیں ہوگی تو جنریٹرز چلائیں گے اسرائیلی, تو فیول کم پڑ جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی لائنیں ہوں گی فیول ڈلوانے کے لیے کہ 30 کلومیٹر تک کی ایک ایک سٹیشن کے اوپر لمبی لائنیں لگ جائیں. کتنی؟ 30 کلومیٹر تک. 30 کلومیٹر آپ کو پتا ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی اسرائیل جیسی چھوٹی سی ٹیریٹری میں 30 کلومیٹر ایک ایک فیول سٹیشن کے اوپر لائنیں ہوں گی. اچھا آگے کیا ہوگا؟ If there is a power outrage after 5 hours, we will not have phones to call. صرف 5 گھنٹوں کے اندر اندر جب پاور آؤٹریج ہو جائے گی یعنی پوری طرح سے بجلی غائب ہو جائے گی, صرف 5 گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے پاس فون کرنے کے لیے, مطلب کالز کرنے کے لیے فون بھی اویلیبل نہیں ہوں گے, وہ بھی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ الیکٹریسٹی کمپنی کا ہیڈ بتا رہا ہے, میں نہیں بتا رہا. یہ صرف 72 گھنٹوں میں اسرائیل کی یہ حالت ہوگی. آگے تو پھر اس سے تو آگے پھر کیا امیجن کریے. وہ کہہ رہے ہیں 72 گھنٹوں میں ہم رہنے کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہم بالکل اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مجھے بتائیے جنگ کی صورت میں ان کا یہ حشر ہونے والا ہے, اور اگر جنگ نہیں ہو رہی تو کیا ہے؟ تو کون سا حزب اللہ پیچھے ہٹ رہی ہے؟ تو حزب اللہ تو تباہی مچاتی چلی آ رہی ہے اور مچاتی اینڈ تک آئے گی, تل اویو تک وہ آ رہی ہے. تو اسرائیل کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سرنڈر کرے اور آزادی فلسطین ہو. اگر کہیں پر اسرائیل کا سروائیول ہے تو وہ صرف فی الحال یہیں تک ہے. ٹھیک ہے, اور ہر گزرتا دن مطلب اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس کوئی جو ہے نا چارہ اس وقت نہیں بچا ہے. اچھا اسی کے ساتھ میں اب مزید حملوں کی تفصیلات آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نیول سائٹس کو اور بہت سارے ایریاز کو نشانہ بنایا گیا, لیکن آج ایک اور بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ شائع ہوئی ہے ان کی اکانومی کے حوالے سے, اور یہ بھی بہت ریئر رپورٹ ہے, اس لیے پہلے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین رپورٹ یہ بتا رہی ہے, بزنس انسائڈر بتا رہا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے, دہائیوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل جو ٹاپ 10 لوکیشن فار انویسٹمنٹ ہے اس میں نیچے آیا, اس لسٹ میں نیچے آیا. یعنی دنیا میں 10 جو بڑی لوکیشنز مانی جاتی ہیں کہ ان جگہوں پر, ان ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, یہ بہت فائدہ مند ہوگی, اس لسٹ سے اسرائیل جو ہے وہ نکل چکا ہے. The war shatters Israel's image as a safe haven. اسرائیل کا امیج وہاں پر ایک سیف ہیون کے طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر انویسٹ کرو تو یہ مطلب آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے, اور بلینئرز اور ملینئرز بہت شوق سے یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں. اسرائیل is no longer among the top 10 countries that attract millionaires immigrants. یہ اب اس ٹاپ 10 میں نکل چکا ہے. This is the first time in decades that Israel has dropped from the rankings. یہ دہائیوں میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس رینکنگ میں سے نکلا ہے. تو یہ اکنامیکل لاس ان کا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو میں کہتا ہوں یہ فتح irreversible ہے, وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسرائیل دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ
اسرائیل یہاں پر نہیں رہ سکتا ہے. اگر یہ آج غزہ پر قبضہ بھی کر لیتا ہے تو بھی اس کا امیج وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے لوگ جنہوں نے 100 سال ہو گئے، 100 سال میں اسرائیل کو قبول نہیں کیا، آج وہ اتنے ظلم دیکھ کر اس کو کیسے قبول کریں گے؟ تو 5 سال بعد پھر حماس جیسی کوئی اور تنظیم آ جائے گی یا یہی حماس دوبارہ سے کھڑی ہو جائے گی. بالفرض میں سپوزڈلی اگر یہاں پر غزہ پر قبضہ ہو جاتا ہے تو 2 سال بعد 5 سال بعد پھر اسرائیل پر حملہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے جب تک فلسطینیوں کو ان کی زمین نہیں مل جاتی. یہ آج دنیا کو بات بڑے اچھے طریقے سمجھ آ گئی ہے. تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں نے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ کسی ایسی ریاست میں کیوں انویسٹ کریں گے جہاں پر کوئی یہ شور ہی نہ ہو کہ کب یہاں پر جنگ چھڑ جائے؟ وہ تو سالوں کی مطلب دہائیوں کے اوپر مبنی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا. کمپنیز کتنی صدیوں سے دو صدی سے کمپنیز جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ چل رہی ہیں، دہائیوں پر مبنی معاملات ہوتے ہیں. 100 سال کی لیز پر زمین لی جاتی ہے. مطلب ملٹی نیشنل کمپنیز تو ایسے ہی ورک کرتی ہیں. تو کوئی کمپنی یہاں پر جنگ رکنے کی صورت میں بھی، اور سو کالڈ اگر یہ غزہ پر قبضہ کر بھی لیتے ہیں جس کے دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے، لیکن پھر بھی سپورٹزرلی آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، پھر بھی ان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. تو اسرائیل کا جانا ٹھہر چکا ہے، اسرائیل کا جانا طے ہے. فلسطین کی آزادی لکھی جا چکی ہے اور اسی جنگ میں ہوگی. یہ جنگ لمبا چلے گی، جتنا عرصہ چلے گی اسی جنگ میں یہ ہوگی. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں. تو جو اٹیکس کیے گئے ہیں، بہت بڑے حملے ہوئے ہیں، نیول سائٹس کے اوپر ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. حزب اللہ بتا رہی ہے وی بمبارڈڈ دا اسرائیلی نیول سائٹس آف نکورا ود آرٹلری شیلز اینڈ اچیو ڈائریکٹ ہٹس. اچھا اس کے علاوہ مختلف سیٹلمنٹس میں مختلف میزائل داغے جا رہے ہیں. سائرن ساؤنڈڈ ان دا سیٹلمنٹس آف گرنوت، ہگالیل اینڈ گورن on the northern border with Lebanon. The army reports 25 projectiles were detected in Al Saliya in the western Galilee. پھر بھی bombed the Zarit barracks with dozens of Katyusha rockets. Zarit میں درجنوں Katyusha rockets داغ دیے. پھر rockets from Lebanon towards the military target in the western Galilee. A heavy barrage of missile was launched in the direction of the western Galilee. اب یہاں پر یمن سے 2-3 بہت بڑی خبریں آئی ہیں اسلحہ کے حوالے سے. یمن یہ بتا رہا ہے development of combat weapons in Yemen is a work in progress. کچھ نئے ویپنز جو ہیں وہ وہاں پر ڈیولپ کیے جا رہے ہیں، یہ ورک ان پروگریس ہے. پھر the increase in enemy losses these days compared to previous months indicates a high performance of the fighters. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پچھلے عرصے کے اندر 15-20 دنوں کے اندر سب سے زیادہ کیجولیٹی اسرائیلی فوج کی ہو رہی ہیں جو حزب اللہ اٹیک کر رہی ہے. تو یہ بتاتی ہے کہ ہائی پرفارمنس اس وقت جاری ہے. The resistance fighters in Gaza are inflicting heavy losses on Zionist enemy. ایک طرف حزب اللہ اور دوسری طرف جو ہے وہ حماس ہیوی losses اسرائیل کا کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں ان کے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ یمن بتا رہا ہے. The Americans are in a real dilemma and have failed miserably in confronting what Yemen is doing in support of Gaza. امریکہ اور اسرائیل ایک ڈائلیما میں ہیں اور جو یمن جس طرح سے چل رہا ہے، جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور غزہ کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو روکنے میں وہ پوری طرح سے ناکام ہیں. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.